अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अपने मुहाजिर कारकुनान से मुखातिब हूँ जो मुख्तलिफ पार्टियों में हैं। लंदन, कराची, बहादुराबाद, लांडी, डिफेंस, पीएसपी, मुत्तहदा, हकीकी, जो भी हैं। ठीक है, मैं तो मुहाजिर कारकुनान उनको भी कहता हूँ जो पीटीआई में है, जमात इस्लामी में है और पीपल्स पार्टी में है। जो अपने आप को मुहाजिर समझता है, मेरे नज़दीक वो मुहाजिर कारकुन है। मगर गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैंने कल एक वीलॉग बनाया, उसको भी जरा मौका मिले तो गौर से सुन लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जीए कराची पर, जब साबका मतरूका सिंध था। तो ये सोचिए कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की जो जो ऑडियो लीक हुई है, छोटी सी है, बज़ाहिर गैर अहम है मगर बहुत अहम है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब, अगर हम पीटीआई की हुकूमत ना गिराते, ठीक है, तो हमारे 100 से जायद कारकुन लापता हो जाते। ठीक है, उन्होंने कहा हम तो +1 का फॉर्मूला चाहते थे, -1 नहीं इमरान खान के लिए। अब मैं आपको यहां थोड़ी देर कहता हूं, रुकिए और सोचिए और समझिए आप कहां खड़े हैं। ठीक है, देखिए यह है सियासी गुफ्तगू। ठीक है, लीक हो गई, कोई बात नहीं। बहुत सारी बातें हम सब ऐसे करते हैं, घरों में करते हैं, दोस्तों में करते हैं, जो हम आवाम में नहीं करते। मगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आवाम को पता होना जरूरी होती है। आवाम को एक लाइन का पता होना बहुत जरूरी है कि वो किस लाइन पर चल रहे हैं। मैं महाजिर कारकुनान से पूछ भी रहा हूं और उनको एक छोटा सा मशवरा भी दे रहा हूं। पहले मशवरा दे देता हूं ताकि आप जो छोटे छोटे टिकर सुनते हैं, 2-2 मिनट की वीडियो सुनते हैं, तो आप ये सुनकर छोड़कर चले जाइए। और मशवरा ये है कि आप अगर ये समझते हैं कि आप मुहाजिर हैं, चाहे आप किसी पार्टी में हैं, पीपल्स पार्टी में, जमात में है, कहीं पर भी है, तो आपको मुहाजिर बनकर सोचना होगा, वैसे ही जैसे सिंध का कौम परस्त वो सिंधी बनकर सोचता है। ठीक है, मैं यह बुराई नहीं कर रहा, नफरत की बात नहीं कर रहा, कोई ये ना कहे मैं लिसानी बात नहीं। जब एक सिंधी बोलने वाला सिंधी बनकर सोच सकता है, तो क्या वजह है कि जिसके बुजुर्गों ने हिजरत की है, चाहे वो कोई भी जबान बोलते हो, ठीक है, वो हिजरत की बुनियाद पर मुहाजिर मफादात का सोचकर बात करें। उनके शहरों, उनके मोहल्लों के मसाइल की वजह उनका मुहाजिर होना है। ये जहन में रख लीजिए आप बात। अगर आप ये बात नहीं रख सकते अपने जहन में, तो मेरा आपको मशवरा है, अगर आप कराची, हैदराबाद में रहते हैं, अंदरूनी सिंध में रहते हैं और आप महाजिर खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो बेहतर होगा आप सूबा सिंध से हिजरत कर जाइए। एक बार फिर इधर उधर चले जाइए कि जहां आपकी इतनी आबादी ना हो कि आपको टारगेट किया जाए। आप खुश खुर्रम जम हो जाएंगे उन आबादियों में, चाहे वो पंजाब में हो, केपीके में हो। ठीक है ना, बलूचिस्तान का मशवरा नहीं दूंगा, सिंध का मशवरा मैं नहीं दूंगा। या मुल्क से बाहर चले जाइए, जम हो जाएंगे आप। जब देखिए, केमिस्ट्री का एक उसूल है, टाइट्रेशन। जो लोगों ने साइंस के तालिब इल्म में, वो टाइट्रेशन करते हैं। एक सफेद फ्लास्क होता है, मतलब एक केमिकल होता है जो जिसमें कलर नहीं होता, एक कलर्ड केमिकल आप डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। पहला ड्रॉप डालते हैं, कलर चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि वो कतरा, जो रंगीन कतरा आप एक डालते हैं, वो उस जो बेरंग पानी होता है या सॉल्वेंट होता है या महलूल होता है, जो भी होता है, उसमें वो जम हो जाता है। यानी थोड़ा बहुत कोई बंदा इस माशरे से निकलकर इस माशरे में आएगा, एक खानदान आएगा, 2 आएगा, 3 आएंगे, वो जम होते चले जाते हैं। मगर वो ड्रॉप आप टप 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 बहुत सारे डाल दें, तो फिर एक वक्त आएगा कि वो जो महलूल है, वो जो बेरंग पानी है, ठीक है, वो रंग बदलना शुरू कर देगा। जिस मौके पे वो रंग बदलना शुरू कर दे, आप समझ लीजिए कि आपकी इतनी बड़ी तादाद हो गई कि जो दूसरा महलूल है, इसको खतरा लाहक हो गया। सिंध में यही हुआ है। बज़ाहिर तो ये कहा गया कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, मगर जब आपके 99% बुजुर्गों ने पाकिस्तान के लिए वोट दे दिया, कुर्बानियों के अंबार पहाड़ खड़े कर दिए, आज भी उस पहाड़ तले इंडिया का मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता जो लोग कहते हैं अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो यह हशर होता। झूठ है। अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो इंडिया के मुसलमान का यह हशर नहीं होता, क्योंकि इंडिया का मुसलमान बहुत ताकतवर होता, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान उसके साथ होता, भाई बना रहता। वो सलूक नहीं करता जो पाकिस्तान बनने के बाद हुआ है
کہ وہ مسلمان سے سندھی بن گیا، پنجابی بن گیا اور بنگالی بن گیا. یہ میں نے کل بھی بات کی تھی اور یہ بات آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہوگی. پاکستان بننے کے نتیجے میں مسلمان جو ہے پنجابی، سندھی، بنگالی، بلوچ، پشتون، گلگتی، شیعہ، سنی، ان سب میں بٹ گیا. اور اگر ہندوستان میں ایک رہتا، جیسے علماء اسلام چاہتے تھے، جمعیت علماء ہند چاہتی تھی، جماعت اسلامی چاہتی تھی، مولانا مودودی چاہتے تھے، تو جناب آپ جو ہیں مسلمان بن کر رہتے. اور اگر ایودھیا میں مسجد گرائی جاتی تو ایودھیا کے اندر لاکھوں کروڑوں مسلمان پنجاب اور خیبر پختونخوا سے پہنچ جاتا، اس کو باؤنڈری کراس نہیں کرنی پڑتی. لیکن ہمارے بزرگوں نے غلطی کی، ماننا ہوگا، اپنے بزرگوں کی غلطی ماننی پڑے گی، اپنے مفاد میں بے پناہ غلطی کی. اب آپ یہ طے کریں کہ آپ کو آئندہ غلطیاں کرنی ہیں یا آپ کو درست فیصلے کرنے ہیں. تو درست فیصلے کرنے کی جو میں پہلے بات کرتا، بات تھوڑی لمبی ہوگی، معذرت، کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ کو مہاجر بننا ہے، مہاجر قومیت کی بات کرنی ہے، یا پھر ترک کر دینا ہے اس مہاجر قومیت کو. آپ کی قیادتیں آپ سے دھوکہ کرتی رہی ہیں، آپ کی ہر قیادت نے دھوکہ دیا ہے. جو مہاجر پرچم لہرا کر بھی آپ کی قیادت کرنا چاہتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے، جو لندن میں بیٹھا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، جو متحدہ پاکستان بنا کر بیٹھا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ یہ سچ بولنا نہیں جانتے. ان کی تربیت جھوٹ پر ہوئی ہے. اسی لیے میں نے 91 میں ان کو چھوڑا تھا. مجھے 98 کے معاہدے میں وہی پیغام ملا تھا جو آپ مستقل 35 سال سے دیکھ رہے ہیں. اب طے کر لیجئے کہ یہ مہاجر قومیت کا نعرہ انہوں نے کیوں لگایا تھا. یہ سوال ان سے کیجئے اور پھر کیوں بدلا تھا. پوچھئے، سوال کرنا شروع کیجئے. اور اگر آپ مہاجر قومیت پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، یہ بہت کٹھن اور محنت طلب اور بہت ہی بورنگ، جس کہتے ہیں نا، اس میں شغل نہیں ہے، جو سیاسی شغل ہوتا ہے نا نعرے بازی کا، اس میں نہیں ہے. یہ نظریاتی جد و جہد ہے. اس کے لیے لیڈر ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے گراؤنڈ پہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے خلوص ہونا ضروری ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کے ذہن میں اپنی قوم کی فکر ہو. آپ کے ذہن میں یہ فکر ہو کہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، ملک سے کہیں دور بھی رہ رہا ہے، جہاں آپ رہتے ہیں محلے سے دور رہتا ہے. آپ یہ فکر کریں کہ ہم سب کی نسلوں کا آئندہ کیا ہوگا بحیثیت مہاجر. تب تو معاملہ چلے گا. اور اس وقت آپ کیا کریں، مہاجر بن کر سوچیں کہ کراچی کے مسائل جو ہیں، حیدرآباد کے مسائل جو ہیں، وہ مہاجر وجہ سے ہیں. اگر یہ شہر مہاجر نہیں ہوتے تو ان شہروں کے مسائل کچھ اور ہوتے، یہ نہیں ہوتے جو اب ہیں. تو آپ کسی پارٹی میں ہوں، آپ کو مہاجر بن کر سوچنا ہوگا اور سوال کرنے ہوں گے اور اپنی قومیت کا وزن اپنے اندر بڑھانا ہوگا اور اس پیغام کو دوسروں تک پھیلانا ہوگا. سیاست کی ضرورت نہیں ہے. مہاجر قومی موومنٹ بن کے مہاجر قومیت دفن کر دی گئی اور پھر دفن بھی نہیں ہوئی، اس کو استعمال کرتے رہے. تو یہ طے کرنا ہوگا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجر قومیت ایک ختم ہے، ہمارے پاس اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، بھول جائیے، کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ پروگریس کرنا بہت ضروری ہے. پھر آپ کو جو کرنا ہے وہ کیجئے، مگر مہاجر کارکن آپ نہ بنیے بلا وجہ کے. ٹھیک ہے، آپ سندھی ٹوپی پہنیے، اجرک پہنیے، اپنے آپ کو سندھی کہیے. ٹھیک ہے، دل سے سندھی بن جائیے جیسے آپ سے بننے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیے وہ دل سے آپ کو مانتے نہیں مانتے، میرے پاس اس کی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. الطاف والی پالیسی نہیں چلے گی، خالد مقبول والی پالیسی نہیں چلے گی، آفاق احمد والی پالیسی نہیں چلے گی. مکمل ایک طرف ہو جائیے آپ. مہاجر جھنڈا لہرا دیا لیکن تعلقات بزنس سارا وڈیروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، مہاجروں کے قائد اور باپ بن گئے مگر ٹپ کے سندھ میں اور وطنی سندھی. آ رہی بات سمجھ میں؟ مہاجر کلچر ڈے ہو تو سب منع کر دیں کہ ایسا نہیں ہوگا. آڈیو لیک شیئر کرتے پھر گٹر کی لائنوں پہ کہتے رہیں گے جی ہم تو کام کر رہے ہیں اپنی قوم کا، پانی کی لائنوں پہ کام. یہ کام نہیں ہوتا. قانون سازی آپ نے نہیں کرائیے، مہاجر قومیت نہیں منوائیے جو آپ نے پہلے بات کی تھی. آپ کے اپنے مہاجر بنگلہ دیش میں سڑ رہے ہیں، آپ نے ان پہ بات نہیں کی ہے.
آپ اپنی قومیت کے دلائل نہیں دیتے، بات نہیں کرتے ہم پہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، آخر ہمارے 100 لڑکے کیوں غائب کر دیے جائیں گے، کیا ہم نے جرم کیا ہے؟ سوال یہ ہونا چاہیے نا۔ یہ جو مہاجر جھنڈا لہرا کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، وہ تو میں بھی یہاں سے بیٹھ کے اکیلے کر لیتا ہوں، میری بات لوگ سن لیتے۔ لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے اگر آپ لیڈر ہیں، قائد ہیں؟ یہ سوالات کارکنان کو کرنے ہوں گے۔ اگر مہاجر قومیت کی آپ بقا چاہتے ہیں، کراچی کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا شہر ہے، اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے، آپ اپنے لیڈروں کی للو چپو کرنا چاہتے ہیں، انہی کا دفاع کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ کتنے کارکنان ہیں، میں رابطے میں رہتا ہوں، ندیم بھائی یار آپ سب کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہے، دور بیٹھے ہوئے گراؤنڈ پر آئیے۔ ارے بھائی میں گراؤنڈ پر آ کر کیا کروں گا؟ گراؤنڈ میں آ بھی جاؤں، دیکھو میں پاکستان ابھی آیا تھا پچھلے 3 مہینے پہلے، ٹھیک ہے، میں گراؤنڈ پر کیا کروں گا؟ میرا تو کراچی میں کوئی ایسا تعلق رہ نہیں گیا، ٹھیک ہے، گھر میرا نہیں رہا وہاں پر، میں تو یہاں ہوں، لیکن قوم میری وہاں رہتی ہے، لیڈر تو میں ہوں نہیں، الیکشن مجھے لڑنا نہیں ہے، پانی اور نلکے کے مسائل پہ پریس کانفرنس میں کر نہیں سکتا، میں تو نظریاتی تربیت کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، ارباب اقتدار سے سوال کرتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں، تصادم سے روکتا ہوں، ایک دوسرے سے لڑنے سے روکتا ہوں، گالیاں دینے سے روکتا ہوں، قائدین سے سوال کرتا ہوں، کارکنان کی کبھی مذمت میں نہیں کرتا، کسی بھی لیڈر کے کارکن کو، لیڈروں سے سوال کرتا ہوں تم نے ایسا کیوں کیا، 18ویں ترمیم پہ سوال کرتا ہوں، اور آپ سے کہتا ہوں آپ بھی سوال کرنا سیکھیں، لیڈروں کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا سیکھیے، تب آپ آگے بڑھیں گے، اس قوم کی خدمت ہوگی۔ لیکن اگر لیڈروں کی گلی گلی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر ان کا دفاع کرتے رہیں گے، اگر آپ کا یہی کام رہ گیا ہے تو قوم آگے نہیں بڑھے گی، آپ کا لیڈر آگے بڑھ جائے گا، کسی کا ویزا لگ جائے گا، کوئی امریکہ پہنچ جائے گا، کوئی دبئی پہنچ جائے گا، کسی کو ٹھیکے مل جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن مہاجر قوم جو ہے اور مہاجر قوم کا جو شہر ہے کراچی، وہ تباہ رہے گا۔ بہت آسان ہے پی ٹی آئی کو گالی دینا، عمران خان کا مذاق اڑانا، عمران خان پہ بھپتی کسنا، اس کو گالیاں دینا بہت آسان ہے۔ اس کا جو قصور ہے 2.5 سالہ حکومت میں کہ جی اس نے 1100 ارب روپے کا وعدہ کیا اور کچھ نہیں ہوا، مگر اس پہ تحقیق نہ کرنا یہ آپ کا جرم ہے۔ کیا ہوا 1100 ارب روپے کا، کیوں نہیں کر پایا، یہ سوال کیجئے، پی ٹی آئی والوں سے آپ کو بتائیں گے۔ 18ویں ترمیم لاک پڑا ہوا ہے، تالا پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ 18ویں ترمیم اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو کھلا ہاتھ دیا ہوا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ کمال سے سوال کیجئے، خالد مقبول سے سوال کیجئے، کیوں نہیں ہو رہا؟ وعدے کرتے ہیں، لفاظی کرتے ہیں، اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ یہ 1986 سے آج تک ایسا ہی کیوں ہو رہا ہے؟ میں جوان سے بوڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے، کارکنان کے بچے اور بچوں کے بچے ہو گئے، لیکن مہاجر قومیت کے چلنے والی تحریک 86 سے نیچے چلی گئی، اوپر نہیں گئی۔ کیوں نہیں گئی؟ ایک اکیلا اچکزئی، ایک اکیلا فضل الرحمان، ایک اکیلا پیر پگارا آپ کی پوری قوم پہ بھاری کیوں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ پی ٹی آئی کو گالی دینے سے کیا مہاجروں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ پی ٹی آئی کو دفع کر دیتے تھوڑی دیر کے لیے، کیا پیپلز پارٹی نے آپ کے مسائل حل کیے؟ وہی تو مسائل کی جڑ ہے کہ نہیں ہے؟ نون لیگ کو پرواہ نہیں ہے، وہ گریٹر پنجاب کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی سندھو دیش کی بات کرتی رہی ہے، لیکن وہ بنا رہی ہے سندھو دیش، تو آپ کہاں کھڑے؟ تو آپ طے کیجئے کہ آپ اپنی مہاجر قومیت کا پیغام آگے لے کے چلنا ہے، اس کی بات کرتے رہنا ہے، بغیر تصادم کیے ہوئے، بغیر کسی لیڈر کی للو چپو کیے ہوئے، ایک نظریاتی کارکن بن کے جو مہاجر قوم سے مخلص ہو، لیڈر سے مخلص نہ ہو۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو مہاجر قومیت کا پرچم لے کے چلتے رہیے، ایک وقت آئے گا کبھی نہ کبھی، چونکہ جب نظریہ مضبوط ہوگا، جب لائن سیدھی ہو جائے گی، اس کو کبھی مہاجر سے متحدہ نہیں کیا جائے گا، اس کو کبھی جو ہے ادھر سے ادھر نہیں کیا جائے گا، لیڈر کے گرد گھمایا نہیں جائے گا، تو آپ کی اگلی نسلیں کسی مقام پر پہنچ جائیں گی۔ لیکن اگر آپ لیڈروں کے گرد پروانے بنے اپنے پر جلاتے رہے تو پھر
آپ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے، شہید ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، قبرستان سجاتے رہیں گے، یا گلیوں کے اندر کارپیٹنگ کراتے رہیں گے، پانی کی بوسیدہ لائنوں کو کبھی سیدھا کرتے رہیں گے، تصویریں کھنچوا کر سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے رہیں گے، گٹر کی سڑی ہوئی لائنوں کو بدلتے رہیں گے، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ سے بھاری ٹیکس وصول کر کر کے موٹا ہوتا رہے گا، سرخ سفید ہوتا رہے گا، اس کے بچے بیرون ملک پڑھتے رہیں گے، وہ بھٹو جتوئی بنتے رہیں گے، اور آپ صدیقی، رضوی، نقوی اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے کوارٹروں میں لکھ کر اپنے اسلاف کے بڑے بڑے ہونے کے قصے سنا کر بس خواب دیکھتے رہیں گے۔ تو یہ آپ کو طے کرنا ہوگا، عقل اور شعور کو سمجھنا ہوگا، اپنی ڈیموگرافی کو سمجھتے ہوئے، اپنی معاشی صورتحال کو سمجھتے ہوئے درست فیصلے کرنے ہوں گے۔ کیا پی ٹی آئی کو گالی دے کر ہمارا مفاد ہے؟ بالکل گالیاں دیجئے۔ کیا پیپلز پارٹی میں جا کر مہاجر کا مفاد ہے؟ بالکل جائیے۔ کیا نون لیگ کے ساتھ رہ کر مہاجر قوم کا مفاد ہو رہا ہے؟ بالکل جائیے۔ کیا الطاف کا لندن میں ہو کر مودی کو پاکستان پہ یلغار کی دعوت دینے سے، پاک فوج کو گالیاں دینے سے، 35 سال ملک سے باہر رہنے سے، مختلف گانے گا گا کر، گالیاں دے دے کر، دھمکیاں دے دے کر، دوسروں کو قتل پر اکسا کر اگر مہاجر قوم کا مفاد ہے اس کا ساتھ دیجیے۔ اگر لیڈروں کی للو چپو کرنے سے اگر آپ کی قوم کی بہتری ہوتی ہے کیجیے، اور اگر نہیں ہوتی ہے اور کوئی قیادت نہیں ہے، کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ مہاجر قومیت پر، کراچی کے حق پر دلائل کو سمجھیے، سوال کیجئے لیڈروں سے، اور دلائل سمجھ کر منطق پر گامزن رہیے۔ کراچی آپ کا شہر ہے، تبادلے کی زمین، متروکہ سندھ کا حصہ ہے، بھیک میں نہیں ملا، آپ بن بلائے مہمان نہیں ہیں، آپ وہ نہیں ہیں کہ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے اٹھ کر دبئی پہنچ جاتے ہیں نوکری کی تلاش کے لیے، اور عرب آپ کو جو ہے بھکاریوں طریقے سے سلوک کرتا ہے۔ آپ اس ملک کو بنا کر آئے ہیں، صرف ہجرت کی قربانیاں نہیں ہیں، آپ نے 46 میں آپ کے بزرگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے اس ملک کو بنانے کے لیے۔ اس احسان کو جتانا سیکھیے، اور اس کی بنیاد پر تبادلہ ہوا ہے زمین کا۔ آپ فرزند زمین ہیں، اس زمین کے جس زمین پر آپ رہتے ہیں۔ اس پیغام کو سمجھیے، پلاٹ حاصل کرنے کی بات مت کیجیے۔ ندیم بھائی ہمارے کاغذات تھے، ابے میں تمہارا وکیل تھوڑی ہوں کہ میں تمہارے ابا کے پلاٹ، میرے ابا کا پلاٹ نہیں ملا آج تک، میں آپ کا کیا دلاؤں گا؟ لیکن اپنے ذہن کو بدلنا سیکھو۔ جب ایک غریب ہاری کہتا ہے یہ میری زمین ہے، میری ماں ہے، آپ ماں نہیں کہیے، ٹھیک ہے آپ مذہبی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ تو کہیے میں مالک زمین ہوں، مجھے پناہ نہیں دی ہے کسی نے۔ آپ کا لیڈر مصطفیٰ کمال لاڑکانہ میں جا کہتا ہے کہ ہمیں پناہ دی ہے، آپ کا لیڈر الطاف کہتا ہے مجھے پناہ دی ہے۔ یہ تو حال ہے آپ کا۔ آپ جن کو لیڈر مانتے ہیں وہ سیاسی ذہنی طور پر بہت کمزور لوگ ہیں۔ آپ تو مضبوط بنیے، یہ لیڈر چلے جائیں گے، آپ کی نئی قیادت ابھرے گی کہ جو نظریات پہ قائم ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ندیم رضوی سر سید احمد خان کا، نواب محسن الملک کا، جسٹس امیر علی کا پیروکار ہے، کہ جنہوں نے نظریہ دیا، انہوں نے نظریہ تھا مسلم قومیت کا۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں مہاجر قومیت کی، کیونکہ میں مہاجر قومیت کی تحریک کا کارکن ہوں۔ میں کسی الطاف کا، مصطفیٰ کمال کا، خالد مقبول کا، فاروق ستار کا، آفاق احمد کا غلام نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا۔ میں نے الطاف کو قائد مانا تھا۔ قائد کا مطلب ہے رہبر، جو راہ کو دکھائے، رہنمائی کرے، راہ دکھائے، اور میں اس راہ پہ چلتا رہوں، اور جہاں اس نے راہ کو بدلا میں راہ پہ چلتا رہا، وہ بدل کے دور نکل گیا، اب میرا کوئی رہنما نہیں رہا، میں اکیلا چل رہا ہوں اپنی راہ پر، ٹھیک ہے۔ میں کسی سے کہتا نہیں کہ میرے ساتھ آؤ، میں کسی کا رہنما نہیں بننا چاہتا، میں اپنے اندر وہ صلاحیت محسوس نہیں کرتا، لیکن میں اپنی راہ پر گامزن ہوں مہاجر قومیت کی، اس کی منزل کی طرف آج تک میری نگاہ ہے، اسی پر چل رہا ہوں،
چاہے میں وہاں پر ہوں نہ ہوں گراؤنڈ پر، لیکن کراچی میری زمین ہے، تبادلے کی زمین، جو میرے باپ دادا کی محنت پاکستان کے لیے تھی، میں اس پہ قائم ہوں، اور وہی نظریہ آپ کو دیتا ہوں۔ وہ جو لیڈر تھا اس نے راہ بدل دی، وہ سندھ میں ٹپک گیا، اس نے اپنے بزرگوں کو گالیاں دے دی، اس نے سر سید احمد خان کو تذلیل کر دی، وہ مہاجروں کے دشمنوں کے ساتھ جا کر مل گیا اور مہاجر قومیت کے اس قافلے کو تتر بتر کر دیا۔ میں اپنی لائن پہ قائم ہوں، اس لائن کو میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ لائن مجھے اس قائد نے نہیں دی تھی، میں یہ قائد اس لائن پر آیا تھا تو میں اس کے ساتھ چلا تھا، وہ چھوڑ کے چلا گیا، میں آج بھی اسی راہ پہ چل رہا ہوں۔ اور ہر جو مہاجر قومیت کی تحریک کا کارکن ہے اس کو طے کرنا ہوگا کہ وہ اس لائن پر چلے گا یا نہیں چلے گا۔ اکیلے چلتے رہیے، ساتھ آتے جائیں گے، یہ پھر ایک قافلہ بن جائے گا، لیکن آپ کو اس لائن پر چلنا ہوگا، صراط مستقیم پہ چلنا ہوگا۔ ایک اور نیا ٹرینڈ چلا ہے، اس پہ بھی بات کرتا ہوں، پھر یہ بات تھوڑی بڑھ رہی ہے کہ بہت سے لوگ دو طرح کی ویلاگ بنا رہے ہیں۔ ایک جو ہے جناب گلیمرائز کر رہے ہیں جو مہاجر قوم کے شہید ہیں، ٹھیک ہے نا، فہیم کمانڈو، بہت بڑی، میں ہر مہاجر کارکن کی قدر کرتا ہوں جو شہید ہو گئے اور جو بچ گئے، لیکن سوال یہ اہم نہیں ہے کہ وہ شہید کتنا قابل تھا، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی شہادت رائے گاہ گئی یا کام آ گئی۔ یہ آپ سوال کیجئے اپنے قائدین سے، کیا فہیم کمانڈو اس لیے شہید ہوا کہ اس کا لیڈر آگے چل کے یہ کہے کہ آپ سندھ میں ٹپکے، آپ مکڑ کہیں، اپنے آپ کو تلیئر کہیں، مہاجر کہیں، مگر آپ ہیں سندھ کے سندھی، ٹھیک ہے، وطنی سندھی ہیں آپ؟ کیا فہیم کمانڈو نے اس لیے شہادت دی تھی؟ اس پہ بات کیجیے، آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کہنا کہ جی ہمارا صرف قائد فلاں فلاں ہے، او بھائی کیوں ہے قائد، وہ کر کیا رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوچنا شروع کیجیے۔ وہ جو ویلاگ بنا رہے ہیں نا لوگ، گلیمرائز کر رہے ہیں، قصے سنا رہے ہیں، اچھا ہمارے لوگوں کو بڑا مسا آتا ہے قصے سننے میں، کیا حاصل ہوگا؟ مظلوم ہو گیا، وہ مر گیا، وہ شہید ہو گیا، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں تاریک راہوں میں مارا گیا، سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کی مغفرت مانگنی چاہیے، ضائع کر دیا، ایک نہیں ہزاروں ہیرے مٹی میں ملا دیے، اس پہ بات کیجیے۔ یہ جو لیڈر بنے پھر رہے ہیں لندن سے لے کے لانڈی، لانڈی سے لے کے ڈیفنس سے لے کے بہادرآباد تک، ان سے پوچھئے کہ یہ ہیرے، یہ نگینے کیوں نہیں بنے انگوٹھیوں میں، یہ مٹی میں کیوں مل گئے؟ یہ سوال کیجیے، یہ سوال نہیں کرتے، قصوں میں خوش ہوتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ایس ایچ او جو بہادر تھا اس نے یہ کیا، ذیشان کاظمی نے یہ کیا، ابے کیا حاصل ہے اس کا؟ ظلم کیا سالوں نے۔ دوسرا یہ کہ 91 کے آپریشن میں کیا ہوا، 92 کے آپریشن میں کیا ہوا، عمران فاروق نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، یہ ہوا وہ، ارے بھائی ان گڑے مردوں میں، ٹھیک ہے اس کی اہمیت ہے، پتہ ہونا چاہیے کس نے کیا کیا جرم کیا، مگر آگے کیا کرنا ہے؟ سوال یہ کہ آگے کیا کرنا ہے؟ یہ تیسری نسل آ رہی ہے مہاجر قوم کی، اس کو کیا گائیڈنس دینی ہے؟ آپ بہت سورما تھے، بہت بڑی چیز تھے آپ، مان لیا، بانی رکن تھے، میں کوئی ٹھیک ہے پی ایم ایس او میں تھا کچھ، ٹھیک ہے، سوال یہ کہ آگے کیا کرنا ہے؟ ماضی میں کیا کردار تھا آپ کا؟ اگر آپ لیڈر تھے اس زمانے میں، 30 سال آپ کہاں غائب رہے؟ اب قصے سنانے کے لیے آ گئے؟ یوٹیوب پہ پیسے بنانے کے لیے ہم آ گئے کیا؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ قوم کو راہ دکھانا ضروری ہے، میں نے آج تک یہ کام نہیں چھوڑا۔ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے میرے فیس بک پیجز بند ہوئے، مجھے گالیاں دی گئی ہیں، دھمکیاں دی گئی ہیں، مگر میں مستقل اپنی قوم کے جوانوں کو گائیڈ کر رہا ہوں، صحیح راہ دکھا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میں پہلے سے اڑتی چڑیا کے پر گن کے بتاتا ہوں کہ یہ اس کی پرواز کہاں جا رہی ہے۔ میں نے سب کچھ بتا دیا تھا الیکشن سے پہلے کہ ایم کیو ایم کیا کرے گی، چونکہ نظر آ رہا ہے نا، تو بار بار تجربہ کر لیا، اب آپ کو دھوکہ کھانے کا شوق ہے تو دھوکہ کھاتے رہیے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ مہاجر بن کر سوچئے، ہر پارٹی میں جائیے، ایم کیو ایم کو دفنانا ہوگا، ایم کیو ایم کو دفنانا ہوگا،
اور اگر آپ مہاجر قومیت پہ یقین نہیں رکھتے بالکل نہ رکھیے، آپ کی مرضی، آپ سندھی بن جائیے جیسا آپ کے لیڈر نے کہا، لیکن دل سے سندھی بنیے. پھر آپ یہ دھوکہ مت دیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کہ جب پریشر پڑا تو مہاجروں کا باپ بنا لیا، جب بنا دل چاہا تو سندھو دیش کا باپ بنا دیا. یہ سب نہ کیجیے، آپ پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا، آپ ذلیل و خوار ہوں گے، عزت نہیں ہوگی معاشرے میں. جو لوگ پلٹتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، سندھی بن رہے ہیں کھل کر سندھی بن جائیے، یہ آپ کا حق ہے، انسانی حق ہے. جو شناخت آپ چاہتے ہیں، جو قومیت آپ چاہتے ہیں، اب وہ قبول کرے نہ کرے وہ ان کی مرضی، میں اس سے بات نہیں کر رہا. آپ تو بن کے دکھائیے. سندھی بننے کا شوق ہے، سندھی زبان سیکھیے، دل سے سیکھیے، عزت کیجیے سندھ کے کلچر کی، سندھی وڈیرے کا احترام کیجیے، سندھی ثقافت کا احترام کیجیے، سندھی زبان کا احترام کیجیے. بنیے سندھی، آپ کوئی آپ کو روکے گا نہیں. لیکن اگر مہاجر بننا چاہتے ہیں تو پھر مہاجر اصولوں پہ چلنا سیکھیے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا کہ جب ان کو بیوقوف بنانا ہوا تو سندھو دیش کی بات کر لی، جب مہاجروں کو بیوقوف بنانا ہوا تو مہاجروں کے باپ بن گئے. یہ نہیں چلے گا. تو بس یہ مشورہ ہے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.